बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। इन दिनों मेरे भाई की दुकान हुआ करती थी। जब हम उनका रिश्ता तलाश करने लगे, मेरे भाई के रिश्ते की बारी आई। हमें मालूम पड़ा कि भाई तो पहले से ही किसी लड़की को पसंद करते हैं। उस लड़की के घर अम्मा को भाई ने भेजा तो मालूम पड़ा कि वो तो किसी सरकारी अफसर के ख्वाब देख रही है। भाई यूँ तो नौकरी भी करते थे, उनकी एक छोटी मोटी नौकरी भी थी जो कि पास वाले हस्पताल में ही थी, मगर वो वहाँ कम ही जाते थे। हस्पताल का अमला उनका दोस्त था, वो वहाँ पर जाने की बजाय फार्मेसी में दवाइयाँ वगैरह बेचते रहते थे। मैं भी अक्सर आता जाता रहता था। खैर, जब से भाई को ये पता चला कि वो लड़की जिसे भाई पसंद करते हैं वो किसी अफसर की तलाश में है तो भाई भुज कर रह गए थे। फिर इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए तकरीबन हर जगह दरख्वास्त दे डाली, हर सिफारिश करवाई। यूँ भाई की नौकरी हो गई। अब भाई ने दोबारा उनके घर रिश्ता भिजवाया। सरकारी नौकरी का कहा तो कुछ बात बनने लगी। तब भाई ने कहा कि मैं फार्मेसी भी छोड़ नहीं सकता, शादी के बाद मैं दोबारा इसे कर लूँगा। फ़िलहाल तुम मेरी जगह संभाल लो, थोड़े ही दिन की बात है। एक बार वो मान जाए तो मैं उसे समझा दूँगा कि दुकानदारी यानी कि तिजारत इंसान की अपनी इज़्ज़त के लिए होती है, जबकि नौकरी तो नौकरी होती है। भाई की बात में समझ गया था, उनकी मजबूरी थी। फिर मेरी भी पढ़ाई थी, मैं ज़्यादा देर दुकान पर बैठ नहीं सकता था। मगर भाई की मोहब्बत की कहानी के आगे मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे डाली, क्योंकि हम कारोबार भी छोड़ नहीं सकते थे। सही बात है कि हमारे सारे घर का निज़ाम ही हमारी फार्मेसी से चलता था। भाई के जाने के बाद मैं दुकान पर बैठने लगा। मुझे नहीं पता था दुकान में जो भी आता है वो कौन है, भाई के ग्राहक कौन से हैं। भाई ने सरसरी बताया तो था, लेकिन मैं ज़्यादा तफसील से ये बात नहीं जानता था कि भाई की दुकान पर कौन आता है और कौन जाता है। ज़्यादातर मैं कॉलेज में रहता। 1-2 बजे आकर जब दुकान खोलता तो सभी लोग दुकान पर आते, क्योंकि हमारे स्टोर से हमेशा अच्छी और असली दवाइयाँ मिलती थीं। हमने कभी किसी को गलत दवा नहीं दी थी और हम सेहत के हवाले से मशवरे भी दे देते थे। इस बात का मुझे अंदाज़ा था, तभी भाई के नाम पर बहुत साख बनी हुई थी। लोग मेरे भाई की बहुत इज़्ज़त करते थे। इन्हीं दिनों जब मैं दुकान पर बैठने लगा तो मेरा वक्त तब्दील हो गया, यानी मैं 2 से 6 के दरमियान दुकान पर जाता। तब लोग भी हमारी वजह से इंतज़ार कर लेते थे, क्योंकि उन्हें असल और सही दवा चाहिए होती, और हमारे अलावा इस इलाके में कोई ख़ास फार्मेसी थी भी नहीं। खैर, रात को देर तक बैठने से मेरे तजुर्बात में फ़र्क आने लगा था। रात के वक्त अजीबोगरीब वाक़यात भी देखने को मिलते थे। मैं अक्सर 8-9 बजे तक यहाँ बैठा रहता। लोग आते, मुझसे दवाइयाँ लेते और चले जाते। मगर कुछ दिन से एक लड़की मेरी दुकान में ऐसी भी आ रही थी जो बेजान सी लगती, और उसमें कुछ ऐसा था जो मैंने कहीं और नहीं देखा था। मैं बार बार उसे गौर से देखता और वो मुझे उसकी समझ न आती कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी आंखें बोलती थीं, उसका अंग अंग ये कहता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर उसकी खामोशी मुझे दूसरी तरफ ले जाती। खैर, 7-8 दिन वो बाकायदगी से आती रही। एक दिन तकरीबन सभी लोग चले गए थे, मैं भी अपनी दुकान बंद करने लगा था कि वो लड़की मेरी दुकान पर आ गई। आज उसने काला लिबास पहना हुआ था, सर से पाँव तक खुद को ढांप रखा था। मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्देदार लड़कियां मुझे वैसे भी पसंद थीं। आज से पहले मैंने उसके हुलिये पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था, मगर आज वो बहुत हसीन लग रही थी। उसकी नज़ाकत उसके हाथों से ज़ाहिर हो रही थी। क्या बात है, आपको कोई दवा चाहिए? मैंने उसे खामोश खड़ा देखकर पूछा तो बोली, जी हाँ, इसीलिए आई हूँ, लेकिन आपकी मदद भी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दवा दे देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि आपकी क्या मदद करनी है। मैंने मुस्कुराकर कहा। दुकान का शटर जो कि बंद करने ही वाला था वापस ऊपर कर दिया और काउंटर से अंदर दाखिल हुआ। मैंने दुकान में रोशनी की, लड़की से पूछा तो वो बोली, आपके पास कोई लाल शरबत है तो मुझे दीजिए। लाल शरबत तो बहुत होते हैं, आपको किस बीमारी के लिए चाहिए? वो दरअसल मुझे खांसी है, लड़की ने कहा। एक बार पहले लाल शरबत पिया था तो मैं ठीक हो गई थी।
لڑکی کی معصومیت پر مجھے ہنسی بھی آئی اور پیار بھی۔ کتنی ہی معصوم اور دنیا سے بے خبر لڑکی تھی۔ ایسی ہی لڑکیاں تو ہم مردوں کے دل کی کمزوری ہوتی ہیں کہ جن کا دل کورے کاغذ جیسا ہو جس پر صرف ہم ہی پہلی تحریر لکھیں۔ خیر، اس بات پر میرا دل بلیوں چھلنے لگا۔ میں تو اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کھانسی کا شربت دیا اور پھر پوچھا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بولی، میرے پاس آج بہت زیادہ سامان ہے، دراصل میں اپنی اماں کے لیے دوا لے کر گھر جاتی ہوں اور پھر مجھے تازہ پھل بھی بازار سے لینا ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، میرے پاس یہ تازہ پھل ہیں مگر ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، میں گاڑی پر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ ہمارے گھر کے قریب گاڑی نہیں جاتی، یہاں سے کچی سڑک جاتی ہے۔ تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ یہ پھل میرے گھر تک میرے ساتھ پہنچا دیں گے؟ لڑکی نے گویا مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تھی۔ میں خوشی خوشی مان گیا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آپ جیسی نازک و کومل لڑکی کے لیے بھلا میں یہ کام کیسے ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ ہنس پڑی۔ بولی، میں نازک تو نہیں ہوں، بلکہ اگر میں کہوں کہ آپ کے محلے میں میرے مقابلے کا یعنی طاقت میں میرا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تو صحیح کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ کے محلے کو جانتی ہوں۔ اس کی بات پر میں اور ہنس پڑا۔ اچھا، تو کیا آپ پہلوان ہیں؟ مجھے اس کی معصومانہ باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ پہلوان تو نہیں، لیکن بس میں بہت طاقتور ہوں، آپ یہی جان لیجئے تو کافی ہوگا۔ لڑکی کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اب میں سامان لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تب وہ یکدم چونک کر پیچھے مڑی اور بولی، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں برابر چلنا چاہیے، اس نے اپنا آپ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس وقت بھی شک نہیں ہوا، میں اس کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ وہ بولی، راستہ اس طرف کو جاتا ہے۔ وہ مجھے راستہ بتاتی جاتی، میں اس کے ساتھ وہ شاپر لیے چلنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شاپر جس میں اس نے کہا تھا کہ پھل ہیں اتنا بھاری نہیں تھا، بلکہ صحیح تھا، 2 3 یا 4 کلو ہی زیادہ سے زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ میں شاپر لے کر آگے آگے جا رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھیری سڑک شروع ہو گئی، مگر حیران میں اس بات پر تھا کہ سڑک پر کچھ ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ اب وہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ معلوم نہ پڑ رہا تھا، کیونکہ نہ ہی یہاں کوئی اسٹریٹ لائٹ تھی نہ کوئی بلب روشن تھا، مگر پھر بھی اس سڑک پر جہاں ہم جا رہے تھے ہلکی سی روشنی تھی، جو جیسے جیسے ہم آگے جاتے تو وہ روشنی بھی آگے جاتی جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا ہمارے کپڑوں سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جن کی وجہ سے سڑک روشن ہے۔ خیر، یہ میرا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں ہمیں آگے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی۔ لڑکی کا گھر تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو تقریباً آدھے گھنٹے سے چل رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے لڑکی سے پوچھا، آپ کا گھر اور کتنا دور ہے؟ بس 2 منٹ اور رہ گئے ہیں۔ لڑکی نے شرمندگی سے کہا، میں جانتی ہوں آپ تھک گئے ہوں گے، میں بھی آپ کو یوں ہی تھوڑی نہ جانے دوں گی، لڑکی نے کہا اور پھر مسکرا کر آگے بڑھی۔ اب وہ تیز تیز آگے چلنے لگی۔ وہ روشنی جو میرے آگے تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی، بلکہ اس لڑکی کے آگے وہ ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس بات پر کب سے حیران ہو رہا تھا، مگر میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ یوں کرتے کرتے اس لڑکی کا گھر آ گیا۔ اس نے بنا دستک دیے دروازہ کھولا۔ دروازہ بڑی سے چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ لڑکی نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا تو بولی، آپ ذرا بھی پریشان مت ہوئیے، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ سکون سے آئیں، میں آپ کو صرف اور صرف چائے پلانا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، اب میرا یہ حق تو بنتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، جس سے مجھے بھی دل کو سکون ملے اور میں یہ سمجھوں کہ میں نے آپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقین جانیں، آپ جیسی چائے میرے گھر میں پئیں گے نا، ویسی چائے آپ نے کہیں نہیں پی ہوگی، اور اس چائے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ وہ پر اسرار لہجے میں بولی، کیا مطلب، آپ مجھے چائے پلانے لگی ہیں یا زہر؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، زہر نہیں، آپ میری چائے کو نشہ سمجھیے۔ وہ انگلیاں ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ اب اس کے تیور بدل چکے تھے، جبکہ جب وہ میری دکان میں آئی تھی تو وہ بہت شریف لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی شریف لگنے کے باوجود بھی وہ مجھے گھر بلا کر چائے پینے کا کہے گی اور پھر اس چائے کو نشے کے مترادف قرار دے گی۔ خیر، میں چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب میرا دل پہلے کی طرح خوش نہیں تھا۔ خیر، وہ لڑکی چائے بنانے چلی گئی۔
میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کمرہ عجیب سا تھا، اس کے بستر بھی عجیب سے تھے، کھڑکیوں سے عجیب لکڑیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، میں نے وہ ریشمی بستر جس پر میں بیٹھا ہوا تھا ہٹا کر دیکھا تو یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ میں جس پر بیٹھا تھا وہ بستر یعنی کہ وہ پلنگ شیشے کا یا پھر کسی اور ایسی چیز کا بنا تھا جو بے حد خوبصورت تھی۔ اسے چھونے سے لگتا کہ وہ میلی ہو جائے گی۔ بالکل شیشے کے جیسے پلنگ تھے۔ میں ان پر بیٹھا تو وہ بالکل بھی آواز پیدا نہیں کر رہے تھے۔ کمرے کا باقی فرنیچر بھی شیشے کا تھا، رنگ برنگی کرسیاں اور بہت خوبصورت دیدہ زیب پلنگ تھے جن پر بیٹھ کر انسان کو ہر چیز نرم نرم محسوس ہوتی۔ ریشمی پردے اور کمرے میں سرخ رنگ کے قالین، جبکہ سنہری رنگ کے تکیے جو ان کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں ان سب چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا، وہ لڑکی چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا اب اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک اس نے اب بھی خود کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر بال کھلے ہوئے تھے اور بازو بھی ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ لڑکی جیسے کسی مجسمے کی طرح دروازے میں کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میری وجہ سے پریشان ہو گئی ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، بلب جھپکتے میں وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے یہ کوئی بجلی کسی تیزی سے یہاں آ کر کھڑی ہوئی ہو، کیونکہ میرے دیکھتے ہوئے تو وہ کافی دور کھڑی تھی۔ خیر وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور احتیاط سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً سے اپنے پاؤں اوپر کر لیے اور مجھے چائے پینے کا کہا۔ میں بے دلی سے چائے پینے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنے کا کوئی لطف نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، دل کے بہت اچھے ہو تم، اس نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ تو میں حیران ہی ہو گیا، یہ لڑکی کس قدر بدتمیز اور بے باک ہے۔ اسے اپنے گھر کے اندر بلائے ایک اجنبی مرد سے اس طرح بے تکلفانہ باتیں کر کے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا مگر وہ بولی کچھ نہیں، بس یوں ہی مسکراتی رہی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں لڑکی پر غصہ کرتے کرتے چائے کا پورا پیالہ پی گیا تھا۔ اب مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گا یا مجھے الٹی آ جائے گی، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ میرے سوتے ہوئے نہ جانے کیا ہوا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ کافی دیر گزر گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی ریشمی بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ مجھے اپنے جسم میں عجیب کمزوری، لاچاری، بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں خالی تھیں، دماغ میں کچھ یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ میں یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا تو مجھے کوئی بات یاد نہیں پڑ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں یوں ہی بے بس و حرکت بیٹھا رہا۔ اب مجھے کچھ کرنا تھا، اٹھ کر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی پھر نازل ہو گئی، میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک گئے نہیں؟ وہ ایسے انجان بن رہی تھی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، جبکہ میں جان گیا تھا کہ اس چائے میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم اب کہیں بھی نہیں جا سکتے، تم چاہو بھی تو تم کہیں جا نہیں سکتے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں خوب سمجھتا ہوں، مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی، میں نے سوئے سوئے لہجے میں کہا تھا۔ میرا دل اب بھی میری زبان پر تھا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے مجھے اس کی آواز آئی، تم کہیں جا نہیں پاؤ گے، یہ بات یاد رکھنا، تم لوٹ کر یہیں آؤ گے۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ خیر اب میں جلدی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا میں بہت پریشان، بکھرا ہوا، اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ میری اماں میرا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھیں کیونکہ رات کے 12 بج گئے تھے اور میں ابھی تک گھر سے باہر تھا۔ میرا فون نمبر بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ میری اماں بہت پریشان ہو جاتی تھیں کہ میں اپنے بھائی سے چھوٹا تھا۔ اماں بھائی کو ڈانٹنے لگیں کہ خواہ میرے بچے کو تم نے الجھا کر رکھ دیا ہے، تمہاری بیگم کے چکر میں ہم ابھی سے ذلیل ہو رہے ہیں، خدا جانے بعد میں کیا ہوگا۔
بھائی کو یہ بات بہت بری لگی، بولے کہ کل سے میں خود دکان پر جاؤں گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرا بوجھ اٹھانے کی، ویسے بھی جس لڑکی بیچاری پر ابھی سے میری ماں ناراض ہے وہ نہ جانے یہاں آ کر کیا کرے گی۔ بھائی کی یہ لگن دیکھ کر اماں خاموش ہو گئیں۔ بھائی کو وہ لڑکی بہت پیاری تھی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی کہ آئندہ میں وقت پر ہی آؤں گا، دراصل آج ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا تو کچھ دیر ہو گئی۔ اماں کو بھی سمجھا بجھا دیا۔ میں کمرے میں آیا تو مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور آ کر سو گیا۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سب کچھ بھول چکا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں آج اس لیے یاد ہیں کیونکہ اپنا علاج کروانے کے بعد مجھے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں دہرا کر یہ احساس ہوا کہ اس سب میں غلطی سراسر میری تھی۔ تبھی میں یہ کہانی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ میری اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کر سکیں۔ خیر، صبح اٹھتے ہی میں تیار ہو کر کالج گیا۔ کالج میں نے کھایا پیا اور پھر جب اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آیا تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں بھائی کی دکان پر جا پہنچا۔ انہیں کہا کہ بھائی آپ دکان سے جائیں، میں آپ کی جگہ سنبھال لوں گا، ایسا نہ ہو کہ بھابھی آپ کو دیکھ لیں پھر خواہ مسئلہ بنے۔ بھائی نے بڑی احسان مندی سے میری طرف دیکھا اور دکان سے نکل گئے۔ وہ آج کل صاف ستھرے کپڑوں میں رہتے تھے، بھابھی کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی شادی بھی قریب تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کے حالات پھر سے بگڑ جائیں۔ آج تو نہ جانے کس جذبے کے تحت میں دکان پر بیٹھا تھا، شام ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آج 7 بجے ہی دکان بند کر رہا تھا کہ وہ پھر آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو دکان بند کرنا بھی بھول گیا۔ جلدی جلدی ایک طرف تالا لگایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ آج تو اس نے مجھے بلایا بھی نہیں تھا، پھر نہ جانے کیا چیز تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچے جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ آج پھر سے وہ چلتی ہوئی اپنے گھر جا پہنچی۔ میں نے دیکھا وہ آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے سیدھا جا کر پلنگ پر لیٹنے کا حکم دیا۔ میں لیٹا۔ آج اس نے چائے پلانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ پھر میرے قریب آ کر بیٹھی، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی میری جان نکال رہا ہو۔ اس تکلیف دہ عمل کو تقریباً 4 منٹ گزر گئے تھے۔ میری روح جیسے میرے جسم سے نکل رہی تھی۔ تب میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا ہاتھ یعنی میری کلائی خون و خون ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اور اس منظر کو بھول نہیں سکتا۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تو میں خالی آنکھوں سے اٹھ بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے پلنگ سے ایک دھکا دیا۔ میں کسی سوکھے پتے کی طرح پلنگ سے گر پڑا اور باہر کی طرف چلنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اسے کوئی خاص چیز دینے آیا تھا، جبکہ میرے پاس سوائے اپنے وجود کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر سے باہر نکلا مجھے ٹھنڈ سی لگنے لگی۔ میں بہت کمزوری محسوس کرنے لگا۔ میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک ہلکا سا نشان تھا جیسے کسی نے خون نکالا ہو، میرے پورے جسم کو نچوڑ لیا ہو۔ میں یہ خون پونچھتا اپنے گھر پہنچا۔ اماں کو پتہ نہ لگے اس لیے فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر ماں سے کب کچھ چھپتا ہے۔ اماں نے میری حالت کا فوراً ہی پتہ لگا لیا۔ پہلے تو میں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب اماں نے میری کلائی دیکھی تو وہ ساری بات سمجھ گئیں۔ بیٹے، تو کیا کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو نشہ تو نہیں کرنے لگا؟ اماں نے نشے کے انجیکشن کا سوچ کر شاید مجھ سے یہ بات کی تھی۔ نہیں ماں، میں تمہارا بیٹا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے سکتا۔ میری اس بات پر اماں نے مجھے پیار کیا اور بولی، میں جانتی ہوں بیٹے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، لیکن آج کل حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ آج کل ایسے لوگ بڑے منظم ہو گئے ہیں جو بچوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی تربیت کو مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ میں اماں کو اصل بات شاید کبھی نہ بتا پاتا اگر اگلے دن نماز کے دوران میری حالت خراب نہ ہوتی۔ ٹھیک 3 دن بعد میں نہایا تھا۔ میں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ کسی نے آ کر میرا گلا دبانے کے لیے میرے سینے پر ہاتھ رکھے تو میں چونک پڑا۔ میرے چیخنے پر اماں بھی آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئی تھیں۔ مائیں تو ویسے بھی جہاں دیتا ہوتی ہیں، وہ جان گئی تھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن کے بعد اماں نے جھاڑ پھونک شروع کر دی۔
بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ مجھے دکان پر نہ بھیجے۔ میرا کالج جانا بھی بند کر دیا۔ گھر بٹھا کر اماں نے نہ جانے مجھ پر کیا کچھ پڑھ کر نہیں پھونکا۔ اللہ کے ہاں صدقہ دیا، کالے بکرے کی قربانی کی۔ پھر کہیں جا کر میری طبیعت سنبھلی۔ میں ہفتہ پورا کالج نہیں گیا مگر میرا من بے چین رہا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، اس کے ساتھ اس کے گھر چلا جاؤں۔ مگر اب جب میں ٹھیک ہوا، میرا علاج ہونے کے بعد میں نے بھائی کی دکان کا رخ اگر کیا بھی تو وہ لڑکی نہ مجھے نظر آئی، اور اگر آتی بھی تو شاید میں اس کے پیچھے نہ جاتا۔ میں اس کی حقیقت جان گیا تھا کہ وہ کون تھی، کیونکہ وہ جو بھی تھی انسان نہیں تھی بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔